इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना। दूसरा मसला है आमीन बिजहर फिस्सिर का, कि आमीन जोर से कहें या आहिस्ता कहें। तीसरा मसला है रुकू करते वक्त रफ़ा यदैन करना, रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदैन करना। रफ़ा यदैन का मसला तो हम 18वें पारे की इब्तिदा में जिक्र करेंगे, खाशिऊन की तफसीर के अंदर। अलबत्ता दो मसले में यहां इख्तिसारन आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। अब इन दो मसाइल से पहले एक तमहीद का याद रखना जरूरी है। वो तमहीद ये है, फर्ज की तारीफ, फर्ज को जानना फर्ज है, वाजिब को जानना वाजिब है, सुन्नत को जानना सुन्नत है, मुस्तहब को जानना मुस्तहब है, मुबाह को जानना मुबाह है। फर्ज को जानना फर्ज है, वाजिब को जानना वाजिब है, सुन्नत को जानना सुन्नत है, मुस्तहब को जानना मुस्तहब है, मुबाह को जानना मुबाह है। फर्ज किसको कहते हैं? फर्ज की तारीफ ये है कि वो दलीले कतई से साबित होता है, दलीले कतई से साबित होता है, जैसे कुरानी आयात और अहदीसे मुतवातिरा। फर्ज दलीले कतई से साबित होता है, जैसे कुरानी आयात और अहदीसे मुतवातिरा। मैं इंशाअल्लाह पढ़ाऊंगा कि हदीस मुतवातिर की कितनी किस्में हैं, ये आगे सबक में बात आएगी। क्योंकि अकीदे का मसला होगा तो अकीदे का ताल्लुक या तो कुरान की नसूसे कतिया के साथ है या अहदीस मुतवातिरा के साथ है। ये तफसील इंशाअल्लाह बाद में आएगी। अलबत्ता अब यहाँ ये बात आप जहन में रखें, फर्ज दलीले कतई से साबित होता है, जैसे कुरानी आयात और अहदीसे मुतवातिरा। फर्ज का हुक्म, फर्ज का इनकार करने वाला काफिर है, फर्ज का इनकार करने वाला काफिर है। मसलन नमाज फर्ज है, कोई नमाज का इनकार करता है वो काफिर है। ज़कात फर्ज है, ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। हज फर्ज है, हज का इनकार करने वाला काफिर है। फर्ज का मुनकिर काफिर है, फर्ज को बजा लाने वाला आला सवाब का मुस्तहिक है, फर्ज को छोड़ने वाला सबसे बड़ी सजा का मुस्तहिक है। फर्ज की तौहीन करने वाला भी काफिर है, फर्ज की तौहीन करने वाला काफिर है। दूसरे नंबर पर वाजिब, वाजिब की तारीफ ये है जो अहदीसे ज़न्निया से साबित हो। अहदीसे ज़न्निया, ज़न्नी कहते हैं खबर वाहिद को। अहदीस की कई किस्में हैं, एक होती खबर वाहिद, वाजिब खबर वाहिद से साबित होता है। इसका हुक्म यह है, इसका मुनकिर फासिक है, गुमराह है। इसका मुनकिर फासिक है, गुमराह है। तीसरे नंबर पर सुन्नत, सुन्नत की तारीफ मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई आपको। वो रास्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, मिसवाक करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है, दायां तरफ चलना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है, जब सोएं तो दाएं करवट पर सोएं, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है, ये सुन्नत है। अब सुन्नत का मुनकिर बिदती है, गुनहगार है, बिदती है, गुनहगार है, बिदती है, गुनहगार है। नबी की सुन्नत को अपनाएगा तो सुन्नत का सवाब पाएगा, नबी का उसवा इख्तियार करेगा, सवाब पाएगा।
मुस्तहब, जिस काम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया और उसके फज़ाइल भी बयान किए, इसका हुक्म यह है कोई करे तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं है। मुबाह, मुबाह उस अमल को कहते हैं जिसके करने का कोई सवाब हो, ना करने का कोई गुनाह ना हो। ना करने का सवाब, ना करने का गुनाह, उसको क्या कहते हैं? बाद आमाल ऐसे होते हैं लोग कह देते हैं मुबाह है, तो मिलेगा क्या जी? एक बंदा सारा दिन मेहनत करता है, शाम को 1 रुपया भी ना बचे तो वो कारोबार करेगा? उस अमल को करने की क्या जरूरत है? ऐसे बरेली लोग कह देते हैं मिलादुन नबी मुबाह है। क्या है? तो जिस पे कुछ मिला ही नहीं है, करने का क्या फायदा है? अजान से पहले सलातो सलाम बाद में पढ़ना, कहते हैं मुबाह है, तो जिसके करने पे कोई सवाब नहीं, उस अमल का क्या फायदा है जी? उससे बेहतर है नबी की सुन्नत इख्तियार की जाए जिसके सवाब तो मिले। तो ये सारी तारीफात आप ज़हन में रखें। अब गैर मुकल्लिदीन ये कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा न पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होती। हमारा इनसे मुतालबा ये होगा कि पहले नंबर पर इस इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने की हैसियत आप बताएं। क्या बताएं? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, मुबाह है। पहले ये मुतालबा हो, हैसियत बताओ कि इमाम के पीछे फातिहा न पढ़ी जाए तो नमाज होती, को बोलो पहले हैसियत बताओ। इस फातिहा का पढ़ना फर्ज है, फातिहा का पढ़ना वाजिब है, फातिहा का पढ़ना सुन्नत है, मुस्तहब है, मुबाह है। जब वो कहे कि ये जी फर्ज है तो उसको बोलो कुरान से, आदि से, मुतवातिर से फर्ज की तारीफ करें। हुजू मजबूत है मौलाना, आप जागा ज्यादा करें, सोया कम करें, ठीक है? जागने का फायदा ज्यादा है, सोने का नुकसान ही नुकसान है। आपको कहे कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि फातिहा पढ़ना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। अब जो भी वो हुक्म लगाए कि फर्ज है तो उसको बोलो आपको रसूल आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना पहले नंबर पर कुरान है, कुरान से फर्ज की तारीफ करें। मैंने तो आपको कह दिया ना, दलील कती से साबित हो, जैसे आयात कुरानिया, अहदीसे मुतवातिरा। आप उसको कहें कि फर्ज है तो फिर आप कुरान करीम से तारीफ करें फर्ज की। जी ये फर्ज नहीं है तो उसको बोलो फर्ज का मुनकर काफिर होता है। मैं काफिर तो नहीं हुआ अगर मैंने नहीं पढ़ी तो। जी वो कहे वाजिब है, क्या है? वाजिब है, तो उसको बोलो फिर कुरान करीम से वाजिब की आप तारीफ करें, हदीस से आप तारीफ करें। क़यामत की सुबह हो सकती है, कभी गैर मुकल्लिद तारीफ नहीं करेगा। अगर वाजिब है तो वाजिब का मैं तारिक हूं, फिर आप मुझे कहें आप गुमराह हैं, फातिहा आप नहीं पढ़ते आप गुमराह हैं। यही हुक्म मैंने बताया ना। ये फासिक है। फासिक के दो माने आप पढ़ेंगे, एक है इताअत इलाही से निकलना यानी हुदूद इस्लाम से निकलना, और एक है इताअत से निकलना। हुदूद इस्लाम से निकला वो काफिर हो गया, इताअत से निकला वो फासिक हो गया। तो उसको कहो अगर वाजिब है तो वाजिब की आप तारीफ करें, कुरान से आप तारीफ करें, लेकिन क़यामत की सुबह होगी कभी वाजिब की तारीफ नहीं करेगा गैर मुकल्लिद।
بولو چلو واجب کا حکم آپ بتا دیں، بولو واجب کا حکم تو فاسق اور گمراہ ہے، تو آپ فتویٰ لگائیں ہمارے اوپر کہ جی آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی لہذا آپ فاسق ہیں، آپ گمراہ ہیں۔ لیکن یہ بھی فتویٰ پھر اس کو کہیں کہ سنت ہے، سنت کی تعریف کریں قرآن سے، حدیث سے، چونکہ آپ کا اصول یہی ہے نا۔ دیکھو ہمارے تو 4 اصول ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، جی 4 اصول ہیں نا۔ ہم بھلے قرآن سے تعریف کریں تب بھی ٹھیک ہے، ہم حدیث سے کریں تب بھی، اجماع سے کریں تب بھی، اور قیاس سے کریں، تمہارے تو رستے کئی ہیں، ہمارے رستے، تمہارے صرف 2 رستے ہیں، ان 2 رستوں سے آپ تعریف کریں سنت کی، اور کہیں سنت کا جو تارک ہوتا ہے اس کو بدعتی اور گناہگار کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سنت ہے فاتحہ پڑھنا تو پھر آپ فتویٰ لگائیں ہمارے اوپر کہ آپ بدعتی ہیں، لیکن بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں، گناہگار ہونے کا فتویٰ۔ جب مسئلہ ایسا ہے نہ تو آپ ہمیں گناہگار کہہ سکتے ہیں، نہ آپ ہمیں بدعتی کہہ سکتے ہیں، نہ ہمیں فاسق کہہ سکتے ہیں، اور نہ آپ ہمیں کافر کہہ سکتے ہیں، پھر اس مسئلے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر کیوں لے جاتے ہیں؟ جی اگر کہے جی مستحب ہے تو پہلے نمبر پہ مستحب کی تعریف کرواؤ اسے، تعریف نہیں آئے گی اس کو، وہ بولے گا جی ثواب تو ہوتا ہے، جی تو نہ پڑھنے کا بھی تو ثواب ہوتا ہے، قرآن کی اطاعت ہے۔ میں بھی پڑھوں گا دلائل، پہلے آپ کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں، پھر میں دلائل لاتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی شلوار کیسے اترتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہے مباح ہے تو اس کو بولو خدا کے لیے معاف کر دے، اس کا تو نہ ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، تو پھر آپ اس کام کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں جس کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے؟ دن رات کتابیں لکھی جا رہی ہیں، محنت کی جا رہی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قوم کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، اس مسئلے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں جس مسئلے کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے؟ تو پہلے نمبر پر فرض کی تعریف آپ یاد رکھیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جیسے قرآنی آیات ہیں یا احادیث متواترہ، احادیث کا لفظ نہیں کہہ رہا، احادیث متواترہ۔ دوسرے نمبر پر واجب جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا تارک کون ہوگا؟ فاسق ہوگا، گمراہ ہوگا۔ سنت جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اب جو اس کا تارک ہے وہ بدعتی ہے، گناہگار ہے۔ مستحب اور مباح کا چھوڑنے والا کوئی گناہگار نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ تعریف کروائیں، حیثیت پوچھیں کہ حیثیت کیا ہے تیری فاتحہ کی، تیرے رفع یدین کی، تیری آمین بالجہر کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت متعین کروا کے پھر تعریف کروائیں قرآن سے، اطیع اللہ و اطیع الرسول سے، پھر اس کا حکم لگوائیں۔ ان ساری باتوں سے یہ قاصر ہیں، آپ یہ بات یاد رکھنا، اس کو کبھی بھی نہ بھولنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت دلائل کے پیچھے ہی پڑے رہو، دلائل ہی تلاش کرنے ہیں۔ ہم سے پوچھے تعریف تو ہمارے لیے 4 دروازے ہیں، قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اجماع بھی ہے، قیاس بھی ہے۔ ہمارے ہاں تعریفیں مل جائیں گی اور ہم آزاد ہیں، چاہے قرآن سے تعریف کریں، چاہے ہم حدیث سے کریں، چاہے ہم اجماع امت سے کریں، چاہے ہم قیاس سے کریں، ہمارے ناک میں کوئی نکیل نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی نہیں پابند کر سکتا، ہم ان 4 قوانین کے پابند ہیں۔ اگر ہمیں قرآن سے نہیں ملے گی تو حدیث سے مل جائے گی، حدیث میں نہیں ملے گی تو ہمیں اجماع سے تعریف مل جائے گی، اگر اجماع سے نہ ملی تو قیاس میں ہر حال میں تعریف مل جائے گی، لیکن پابند آپ نے کرنا ہے ان کو۔
تعریف اور حیثیت کہ آپ جس فاتحہ پہ اتنا زور دے رہے ہیں اس کی حیثیت بتائیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے کیا چیز جو دن رات آپ سر کھاتے ہیں؟ آپ اس کی حیثیت واضح کریں۔ کہتے ہیں نا یہ 2 ٹکے کا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حیثیت ہے۔ کیا ہے؟ حیثیت ہے، یہ 2 ٹکے کا ہی نہیں ہے۔ تو حیثیت معلوم کرو، پھر ان چیزوں کی تعریفیں کرواؤ۔ قرآن و سنت سے اگر آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ واقعی اسی کو سنت، اسی کو واجب، پھر احکامات ان سے پوچھیں، پھر اگلے مسئلے پر بحث ہوگی۔ اب فاتحہ خلف الامام، ہمارا مسلک یہ ہے کہ 5 نمازیں خواہ جہری ہوں یا سری نمازیں، امام کا وظیفہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، ساتھ میں اور سورت کا بھی ملانا ہے۔ مقتدی کا وظیفہ نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ اور سورت پڑھنی ہے۔ امام کا وظیفہ دونوں کام کرنے ہیں، مقتدی کا وظیفہ دونوں کام نہیں کرنے۔ آئیے بات سمجھ۔ غیر مقلدین کہتے ہیں فاتحہ جب تک نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اب سب سے پہلے ہم اپنی دلیل پیش کریں گے کہ امام کے پیچھے آدمی خاموش رہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اب اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے، آیا یہ آیت وعظ اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا یہ کفار و مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ 3 احتمال ہوگے۔ نمبر 1 وعظ و خطبہ، یا فرض نماز، یا کفار و مشرکین کے بارے میں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ آیت راجح قول کے مطابق فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرض نماز جب امام پڑھائے تو مقتدی خاموش ہو کر قرآن سنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہا نزلت فی صلاۃ المفروضہ، یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرض نماز کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے کہ یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کس کا قول ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا۔ علامہ تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں، علامہ ابن قدامہ المغنی کے اندر یہی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرات تابعین میں سے کثیر افراد، ان میں سے حضرت مجاہد، حضرت ابراہیم نخی رحمہ اللہ تعالی، زید بن اسلم رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرات بھی فرماتے ہیں یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ فرض نماز کے بارے میں۔
تو راجح قول یہی ہے کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ جی یہ آیت کفار و مشرکین کے لیے نازل ہوئی، یہ کہنا غلط ہے۔ اس لیے کیا مسلمانوں کو حکم ہے کہ تلاوت کے دوران شور و غل کریں اور کافروں کے لیے حکم یہ ہے کہ خاموش رہیں؟ یہ کہاں سے ضابطہ بنا لیا ہے کہ کفار تو رہیں خاموش اور مسلمان شور و غل کریں؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یوں تو حکم ہو سکتا تھا کہ سب انسانوں کو حکم ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو، چونکہ کفار کے بارے میں آپ نے پہلے دن سبق کے اندر پڑھا تھا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، لوگوں قرآن کو نہ سنو بلکہ قرآن کی تلاوت کے درمیان شور و غل کرو، شور و غل کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حکم نہ ہو اور صرف مشرکین کے لیے حکم ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی قرآن کریم کی خدمت نہیں ہے۔ لہذا یہی ثابت ہے کہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو امام کے پیچھے خاموش ہو کر رہیں، امام کے پیچھے۔ غیر مقلدین بھی اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، ان دلائل سے پہلے صرف دو حدیثیں بھی آپ یاد رکھیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، اذا کبر فکبروا اذا قرأ فانصتوا فانصتوا انصتوا اکرموا، امر کا صیغہ ہے اور مطلقاً امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم خاموش رہو، تم کیا رہو؟ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ امام کا وظیفہ پڑھنا ہے، مقتدی کا وظیفہ خاموش رہنا ہے۔ لہذا مقتدی کو چاہیے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، وہ بھی یہی حدیث ہے، یہی الفاظ ہے، اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب امام پڑھے تم خاموشی سے قرآن کو سنو۔ تو ان دونوں احادیث سے بھی ثابت ہوا کہ مقتدی کا وظیفہ خاموش رہنا ہے، مقتدی کا وظیفہ پڑھنا نہیں ہے، مقتدی خاموش رہے۔ غیر مقلدین کی دلیل بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، لا صلاة، یہ شروع میں نے لکھی بھی ہیں، یہ کھولو نا بات سمجھ آئے گی۔ لا صلاة لمن لم يقرأ، اسی پہلے صفحے پر دوسرے پہ دیکھو یہ جو اصول لکھا ہوا ہے، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، کسی آدمی کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ فاتحہ نہ پڑھے، کسی آدمی کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ فاتحہ نہ پڑھے۔ وہ کہتے ہیں لمن میں من عموم کے لیے ہے، جب عموم کے لیے ہوگا تو مطلب یہ ہے امام ہو مقتدی ہو، جب تک فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ من کس چیز کے لیے ہے؟ عموم کے لیے ہے۔ آپ پڑھیں گے آگے، من عموم اور خصوص، من اور ما،
یہ دونوں عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں من عموم کے لیے ہے، من عموم کے لیے ہے، تو مطلب یہ ہے کہ امام بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، مقتدی بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز من عموم کے لیے کوئی بھی ہے، امام ہے مقتدی ہے، جب تک وہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز، ہم کہتے ہیں یہ اصول تمہارا جو ہے اس اصول پر ہم اتفاق نہیں کرتے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں من عموم کے لیے ہے، اس کو خصوص کے لیے لیا گیا ہے، تھا عموم کے لیے، خصوص کے معنی میں کیا گیا ہے۔ دو دلیلیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل قرآن کریم میں ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اس من سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے؟ من سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے غم ہوگے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ کیا تم بے غم ہوگے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ یہاں دیکھو من خصوص کے لیے، وہ ذات ایک ہے، کیا ہے؟ کئی نہیں ہیں۔ ایسے ہی لمن لم یقرأ میں من عموم کے لیے نہیں ہے، خصوص کے لیے۔ کس کے لیے؟ معنی یہ ہوگا نماز نہیں ہوگی جو فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس سے مراد امام ہے۔ کون ہے؟ امام ہے، نہ کہ مقتدی۔ امام اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں من عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ خصوص کے لیے ہے، کہ ہمیں اس کا ثبوت مل گیا کہ من کا لفظ ہے لیکن وہ عموم کے لیے مستعمل نہیں ہے بلکہ خصوص کے لیے ہے۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، من کا لفظ ہے لیکن خصوص کے معنی کے لیے مستعمل ہے کہ آسمانوں میں ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جس طرح یہاں من خصوص کے لیے ہے، ایسے لمن لم یقرأ میں بھی من کیا ہے؟ خصوص کے لیے ہے۔ جب خصوص کے لیے ہے تو اس سے مراد صرف امام ہے، صرف امام ہے، یا وہ بندہ ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، یا اکیلا پڑھنے والا ہو تب بھی من کس کے لیے ہوگا؟ خصوص کے لیے ہوگا۔ امام ہوگا تب بھی خصوص کے لیے ہوگا، مقتدی اس کے اندر شامل۔ دوسرے نمبر پر حدیث میں آتا ہے انما حلق من قبل، انما حلق من قبل، معنی اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہلاک ہو گئے ہیں، جو پہلے آپ سے گزرے ہیں ہلاک ہو گئے ہیں۔ من کا لفظ ہے یہاں، تو کیا سارے تباہ ہوئے تھے؟ جی سارے تباہ ہو گئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری تباہ ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری تباہ ہو گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، جتنے لوگ آئے تھے سارے تباہ ہو گئے تھے۔ تو یہاں من کس کے لیے ہے؟ خصوص کے لیے ہے۔ جیسے یہاں خصوص کے لیے ہے، ایسے لمن یقرأ میں بھی خصوص کے لیے ہے، تو مراد اس سے یا تو امام ہے یا اس سے اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، نہ کہ اس سے مراد مقتدی ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا معنی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے یہ منقول ہے لمن لم یصلی وحدہ، لمن لم یصلی، یہ اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، جو
अकेला नमाज पढ़ रहा हो। ये हदीस ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, ये उस बंदे के लिए है जो आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा हो। अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत है, सुफियान इब्न उयैना फरमाते हैं लिमन लम युसल्ली वहदहु, जो आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा हो, ये उसके बारे में हदीस है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। तीसरे नंबर पर यह हदीस मुख्तसर है। इमाम मामर ने जो रिवायत मुस्लिम में नकल की है उसके अंदर अल्फाज फसाइदन का लफ्ज भी है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब फसाइदन, जो आदमी फातिहा नहीं पढ़ता और इसके अलावा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होगी। तो यकीनन फातिहा के अलावा जो पढ़ता है वो तो इमाम पढ़ता है, जायद कौन पढ़ता है? अगर कहा जाए मुक्तदी पढ़ता है तो तुम साबित करो कि किसी गैर मुकल्लिद ने फातिहा के बाद भी अगली सूरत भी शुरू कर दी हो, गैर मुकल्लिद मुक्तदी ने, जबकि तुम इसके कायल नहीं हो। तो फसाइदन की ज्यादती जो है इमाम मामर से मनकूल है। तो बाद लोगों ने इस पर एतराज किया है कि वो अकेला है, नकल करने में इस ज्यादती को अकेला है। तो इमाम बुखारी वगैरह फरमाते हैं ये सेका रावी है, मजबूत रावी है, काबिल एतमाद रावी है, और काबिल एतमाद रावी की ज्यादती कबूल होती है, ज्यादती कबूल होती है। और मवारिदुल ज़मान की रिवायत के अंदर ये बात मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फरमाते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताबि मा तयस्सरा, मा तयस्सरा, कि फातिहा भी पढ़े, मा तयस्सरा, और जो आसान हो। तो वो क्या है? फातिहा के अलावा है, फातिहा के अलावा है। तो मालूम हुआ ये हदीस या तो अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए है या इमाम के लिए है, मुक्तदी के लिए ये हदीस नहीं है। 80 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से ये बात साबित है कि इमाम के पीछे मुक्तदी फातिहा न पढ़े। मुक्तदी अब जो कहता है पढ़े तो पहले नंबर पर हैसियत बताए, फिर फर्ज वाजिब की तारीफ करे, फिर उसको हदीस पढ़ने का हक पहुंचता है। यहां एक करीब मदरसा है, जामिया महमूदिया, कारी अयाज साहब उसके मुहतमे में। गैर मुकल्लिदीन ने उसको बड़ा तंग किया। उसकी मस्जिद में कई नमाजी इधर भी हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारा इमाम बड़ा होशियार है। इमाम होशियार होगा तो नमाज पढ़ने वाले होशियार होके रहते हैं। एक आलिम आए गैर मुकल्लिद यहां पे, पहले ये बात आपको सुना दो। एक हमारे मदरसे के उस्ताद थे, उसने मुझे ना बताया कि गैर मुकल्लिद है। कह जी वहाँ सऊदी अरब में एक आलिम रहे हैं, पश्तो ज़बान बोलते हैं और जामिया उम्मुल कुरा से उनकी फरागत है, यहाँ गुलशन गाजी में रहते हैं। अगर आप इनको मुदर्रिस रख लें तालिब इल्मों को फायदा होगा अरबी बोलचाल में। मैंने कहा ठीक है, आप उसको सुबह नमाज की दावत दें, वो तशरीफ ले आए, मैं देख लेता हूँ। मुझे तो पता नहीं था ये गैर मुकल्लिद है या क्या है। सुबह की नमाज खत्म हुई, नमाज तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, तो दुआ के बाद जो है ना उसने यूं किया, पठान वाला सलाम। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ मुझे, उसने ऐसे किया तो मैंने ऐसे किया। फिर मुझे पता नहीं है कि वो मौलाना बैठे या भाग गए। अब वो जो मदरसे के उस्ताद थे वो मिले मुझे, मैं जब सबक पढ़ाने के लिए आया तो मैंने कहा वो मौलाना, वो मौलवी नहीं आया? कहता वही तो था जिसको आपने डांट पिला दी।
تو بات یہ ہے کہ بندہ خود ہوشیار رہے گا تو پھر ارد گرد والے ہاتھ پیر مار سکتے، خود ہی کہیں گے یہ بھی جائز ہے جی، اولا اور غیر اولا ہے، اولا اور ٹھیک ہے۔ تو بھئی اولا غیر اولا کی اتنی حیثیت بڑھانا کہ اس کو فرض سے بھی اعلیٰ سمجھنا، ٹھیک ہے، ہم اس چیز سے دشمنی کرتے ہیں۔ باقی فاتحہ سے ہمیں دشمنی، اس کو جو مقام اور حیثیت دی جا رہی ہے، ہم عمران کی ذات سے جھگڑا نہیں ہے، لیکن عمران کے کرتوتوں سے ہمیں کیا ہے؟ جھگڑا ہے اور رہے گا، ٹھیک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا جھگڑا یہ رہے گا، سمجھے بات؟ ہمیں فاتحہ سے جھگڑا، اب جو فاتحہ کو اتنا مقام دیا جا رہا ہے، ہمارا جھگڑا اس بات سے بارکاہ جی۔ وہ قاری ایاز صاحب نے مجھے فون کیا، قاسمی صاحب میری مسجد میں بہت سارے غیر مقلد ہیں اور جمعہ میں بڑا تنگ کرتے ہیں، ایک پرچی پہ پرچی، پرچی پہ پرچی، میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، کوئی آپ اس کا حل بتائیں۔ میں نے کہا مطالعہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، ان کو جوابات دیں۔ کہنے لگے نہیں پھر آپ بتائیں نا کون سی کتابیں ہیں۔ میں نے کہا فلاں لو فلاں لو فلاں لو۔ اب مجھے پتا تھا وہ تو قاری عالم تو ہے نہیں، تو کچھ دن کے بعد جو ہے نا وہ 10-12 صفحات تھے لکھے ہوئے، کہتے ہیں جی انہوں نے بولا ہے کہ ان کے جوابات دے دو، ہم جو ہے نا حنفی بن جائیں گے۔ جو لے کے آیا میں نے اس کو بولا بیٹا ان کے جوابات ہمارے علماء 70 سال پہلے لکھ چکے ہیں، ان کے جوابات لکھ چکے ہیں، اب جوابات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا قاری صاحب ان کے جوابات میں نے تفسیر لکھی ہے، اس کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں پھر وہ ہمیں بھیج دو نا۔ میں نے کہا وہ کتب خانے سے ملتی ہے، ہمیں بھیج دو۔ چلیں جی، وہ وقت چلا گیا، مہینے 2 مہینے کے بعد سالانہ ان کا جلسہ تھا۔ ویسے میں جاتا نہیں ہوں جلسوں پہ، لیکن ان کے جلسے پہ میں چلا گیا۔ وہاں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، میں نے کہا خیریت ہے؟ مجھے ساتھ بٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جی فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ آپ سے بیان کروانا ہے۔ میں نے کہا یہاں بڑے بڑے اکابر آپ نے بلائے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ مجھ سے بڑے ہیں، یہ بیان کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ نے بیان کرنا ہے مسئلہ، اور ٹائم آپ کا پہلے ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے خطبہ شروع کیا، میں نے کہا میں تو ایک نماز کا مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ مسئلہ میں نے دار الفاظ میں بیان کیا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو سمجھ آگے یہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا جس غیر مقلد کو سمجھ نہ آیا تو ابھی بھی میں حاضر ہوں، ابھی بھی میں حاضر ہوں، اور اگر بعد میں بات کرنی ہے تو یہ معارف اسلامیہ آپ کے قریبی ہے، 8 نمبر میں تشریف لے آنا، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب وہاں سے مل جائے گا۔ 3 دن کے بعد قاری صاحب کا فون آیا، قاسمی صاحب اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر، میری مسجد غیر مقلدین چھوڑ گئے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں گیا، میں نے پوچھا حضرت حال سناؤ؟ کہتے ہیں الحمدللہ آپ کی تقریر سے ابھی انہوں نے اپنی مسجد بنانا شروع کر دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آدمی مضبوط ہو تو پھر کوئی بندہ بات نہیں کرتا، اگر خود بولے جی یہ تو بس معمولی مسئلے ہیں، خام خواہ کے ان کا فائدہ نہیں ہے،